अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नैयर रुबाब, आपकी दोस्त। प्रोग्राम है सुखी घर और सिलसिला है ख्वाब से ताबीर तक। जी हाँ, हर चीज़ की तरह ख्वाबों की भी बहुत सी किस्में होती हैं। सच्चे ख्वाब, झूठे ख्वाब, सुहाने ख्वाब, शिक चिल्ली के ख्वाब और बिल्ली के ख्वाब। मगर किसी ने कहा था कि लोग आंखें बंद करके नींद में ख्वाब देखते हैं, लेकिन असल ख्वाब वो होते हैं जो आपकी नींदें उड़ा दें, जिसकी लगन आपको चैन से बैठने ना दे और दिन रात उस ख्वाब को ताबीर देने और उसको हकीकत बताने में मसरूफ हो जाएं। आज हमारे पास एक ऐसी ही मेहमान खातून मौजूद हैं जो आजकल कराची आई हुई हैं, और जब हमें पता चला तो ये मुमकिन ही नहीं था कि आपसे उनकी मुलाकात ना करवाते। हमारे आज की मेहमान फराह दीबा, जो उनका ताल्लुक तालीम से है, बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत कैसे किस तरह, ये सब मालूम करेंगे खुद फराह से। अस्सलाम वालेकुम फराह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत। खुश आमदीद कराची में। बहुत शुक्रिया। और मौसम कैसा है कराची का? जबरदस्त, बहुत प्लेजेंट। सही सही। जब आप 18 बरस की थी और पढ़ रही थी तो किस तरह से ख्याल आया कि आप कच्ची बस्तियों में जाएं? उस जमाने में तो कोई सोचता भी नहीं है। जी, दरअसल आलमी भी स्कूल का ख्याल एक सफ़र के दौरान आया। मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया तो कुछ छुट्टियां थी, मैंने सोचा कि इनमें क्या किया जाए, तो ख्याल आया कि पोश इलाकों के साथ छोटी आबादियों के बच्चों से मुलाकात की जाए और देखा जाए वो अपना दिन कैसे गुजारते हैं। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली तो हम देखते हैं ना कि सेलिब्रिटी है या कोई ऐसा मशहूर शख्स है तो उसके साथ एक दिन कैसे गुजारता है, वो बहुत सारे लोग उसको जानना चाहते हैं। तो मुझे इन बच्चों में दिलचस्पी थी। मैंने लाहौर का नक्शा लिया, मुख्तलिफ जगह मार्क की और रोज मैं एक जगह पे जाती, बच्चों को इकट्ठा करती, बातें करती, कहानियां सुनती। इससे दिलचस्पी इसलिए बढ़ी कि कई ऐसी कहानियां उन बच्चों ने मुझे सुनाई अपने घर की, अपने माँ बाप की, जो ऐसी हकीकत थी जिससे मैं वाकिफ नहीं थी पहले, और जिंदगी का एक नया रुख मेरे सामने आया। फिर ये हुआ कि मुझे लगा इन बच्चों के पास बात करने जाना हो तो कुछ तोहफा भी लेके जाना चाहिए। सही। जो उनका इंसेंटिव हो। तो मैं फिर कैंडीज, बिस्किट्स जो मेरे बस में होता मैं ले जाती और वहाँ बच्चों से मुलाकात के बाद तकसीम करती। जब मैं कच्चा जेल रोड कोट लखपत के इलाके में आई तो वहाँ पर बच्चों को इकट्ठे किया, बात कर रही थी। एक बच्चा मेरा बैग देख रहा था, मुझे लगा ये चाहता है इसको कैंडीज बिस्किट्स दे दूं, मगर जहन में ये ख्याल आया, जो कंडीशनिंग हमारी होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि अगर अभी मैंने बांट दी तो ये लेके भाग जाएंगे। सही। तो मैंने कहा ये आपके लिए है, लेकिन जब मैं जाने लगूंगी। उस बच्चे का जो जवाब था वो बुनियादी तौर पर वो लम्हा था जब ये फैसला हुआ अल्लाह की तरफ से कि इनको पढ़ाना है। उसने कहा कि मुझे कैंडीज नहीं चाहिए, मुझे लिखना है, आप ये पेपर और पेंसिल मुझे दें। सही, जबरदस्त। तो वो एक इंतहाई हैरान कुन लम्हा इसलिए था कि ऐसा बच्चा जिसने पजामा भी नहीं पहना और इतनी कम वसाइल वाली जगह पे रह रहा है, उसे खाने की चीज में दिलचस्पी नहीं है, उसको पढ़ने में है, दिलचस्पी है। तो इससे पता चला कि ये बच्चे भी चाहते हैं ये तालीम हासिल करें, ये स्कूल जाए। मैंने कहा ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे। सही। तो अगले दिन मैं गई, उन बच्चों को इकट्ठा किया और उस दरख्त के नीचे 60 बच्चों से आलम बीबी स्कूल की इब्तिदा हो गई 2005 में। जबरदस्त। लेकिन क्या कोई रेजिस्टेंस नहीं आई कि आप कौन है, क्यों आ रही हैं, हमारे बच्चों को क्यों जमा कर रही हैं, क्यों उनको आप बिस्किट और टॉफियां दे रही हैं? तो उसके बारे में कोई रेजिस्टेंस थी? नहीं आपा, इसमें यह था कि पेरेंट्स की रेजिस्टेंस तो थी, लेकिन मोहल्ले और कम्युनिटी वालों की भी थी। वो ये सोचते थे कि ये यहाँ पर आकर क्यों बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी करती है, इसका कोई मकसद होगा, ये हमारे जरिए कोई मफादात हासिल करना चाहती है। और कुछ ऐसे लोग थे कि उम्र उस वक्त कम थी, तो उस हवाले से भी एक चैलेंज था कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो नशा करते थे और वो जगह मशहूर भी थी एडिक्ट लोगों के लिए, कोट लखपत और ट्रेन फाटक सब वहाँ पर। तो उनकी तरफ से भी एक मसला होता था। जैसे कि मैं अपने घर से जब निकलती थी तो दुपट्टा गले में ही होता था, लेकिन जब मैं उस कम्युनिटी के पास जाने लगती थी दुपट्टा सर पे ले लेती थी और बड़ी चादर लेके जाती थी कि वहाँ पर मैं सिंगल आउट ना हूँ या उन्हें ये ना लगे ये कोई अजनबी है। तो उनका जो एक कल्चर है उसके साथ जितना आप जिसमें मिक्स हो सकते हैं, हाँ, तो वो हो तो जाए। उनको एक तो ये मसला था कि इतनी कम उम्र लड़की यहाँ क्यों आ रही है, इसका क्या मकसद है। दूसरा ये था कि हमारे बच्चों को स्कूल में डाल रही है तो ये तो फिर पढ़ना चाहेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा, और 8-10 जमातें पढ़ भी लेंगे फिर भी काम पे डालना है तो क्यों 8-10 साल जाया किए जाए।
پھر یہ بھی تھا کہ جی کچھ لوگ آتے ہیں, 1-2 دن کا اسکول ہوتا ہے, تصویریں بنتی ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے شکوک و شبہات بہت تھے لوگوں کے ذہن میں, اور کافی حد تک وہ ٹھیک بھی تھے, کیونکہ وہ تجربہ ان کا یہی تھا اب تک. اب آپ ذرا مختلف تجربہ ان کو دے رہی تھی, لیکن جو ان کو ڈائجسٹ کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہوگا, اور وہ آپ کے اوپر یقین ذرا ظاہر ہے کہ دیر سے آئے گا. جی تو لیکن جو اب آپ نے یہ درخت اسکول شروع کیا, تو اس سے بیہیورل چینج کس طرح سے شروع ہوا؟ بنیادی طور پہ نیر آپا اس ساری جرنی کے اندر شروع سے لے کے آج تک جتنی چیزیں بھی ان بچوں کے ساتھ کیں اور جتنی چیزیں کرنے کا ہم نے ویژن بنایا, وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھنے کو ملی. صحیح. وسیلے تو لوگ ہی بنتے ہیں, لیکن آتے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں. بالکل. تو یہ سمجھ آئی کہ ان بچوں کو اگر پڑھانا ہے تو اس کے ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی ہے, کیونکہ والدین کے پاس انفارچونیٹلی وہ اتنا شعور نہیں ہوتا, ٹائم بھی نہیں ہوتا ہوگا. ہاں, ایک تو شعور نہیں ہوتا, دوسرا ٹائم بھی نہیں ہوتا. ماں کسی کے گھر میں ہیلپ کے لیے جاتی ہے, باپ دہاڑی کر رہا ہے یا چھوڑ گیا ہے یا نشہ کرتا ہے, کرائے کے گھر ہے, کمرے کا ہے, تو وہاں کیا ہو سکتا ہے. اور پھر جس سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں, جس کمیون کے اندر, وہاں بھی انفارچونیٹلی بہت پازیٹیو چیزیں نہیں ہوتی ان گلی محلوں میں بھی. تو پھر ہم نے کہا کہ اصل میں ہم نے ان پہ کام کرنا ہے تربیت کا, تعلیم کے ساتھ. تو پہلے دن سے ہی ہم نے یہ کیا کہ تعلیم اور اتنی ہی گھنٹے, اتنی ہی امپورٹنس تربیت کو بھی دی. بچوں کو میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتی ہوں, بچوں سے کہا کہ اگر آپ اسکول آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے گھر جا کے کام نہیں کرنا, آپ نے گھر جا کے ماں باپ کے ساتھ مدد ضرور کرنی ہے. تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے سپورٹیو ہو جاؤ. تو وہ بچہ جو کم بھی کر رہا تھا ماں باپ کو سپورٹ, اس نے بچے نے ماں کو جا کے شام میں کوئی جھاڑو میں, کوئی چھوٹے بہن بھائی کو پکڑنے میں مدد کرنا شروع کر دی. دوسرا ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی جو گھر ہے نا, وہ یہ کمرہ یا ایک صحن نہیں ہے, یہ ملک آپ کا گھر ہے. تو آپ جہاں بھی کوڑا پھینک رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اپنے گھر کو گندا کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہ جنرل اسٹور سے جو گھی کے خالی ڈبے ہوتے ہیں وہ لیے, ان کے اوپر شاپر چڑھائے اور گھروں میں ڈسٹ بین رکھ دی. اب یہ ہوا کہ بچے نے خود بھی اس میں پھینکنا ہے اور باقیوں کو بھی کہہ رہا ہے گھر والوں کو کوئی پھینکے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بچہ جو ہے اس کو بتایا کہ والدین اور باقی بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. تو ہم نے جب انیشلی یہ چیزیں شروع کی تو ان بچوں نے گھر جا کے اس کو پرفارم کرنا شروع کر دیا. تو والدین کو لگا کہ کچھ تو مختلف یہ کر رہا ہے مثبت سینس میں جو یہ اسکول جاتا ہے. پھر ہم نے اسے کہا کہ ہم آپ کو نرسری میں انرول کر رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو میٹرک تک نہیں پڑھائیں گے. میٹرک کے بعد ہم آپ کو کالج بھیجیں گے, یونیورسٹی بھیجیں گے, ٹیکنیکل کالج بھیجیں گے. جس طرح کا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو آگے لے کے چلیں گے اپنی سپورٹ پہ, جب تک آپ اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہو جاؤ, جب تک آپ چیریٹی لینے والے کی بجائے اپنی فیملی کو خود سپورٹ کرنے والے نہ بن جاؤ. اچھا, تو یہ جو ہے یہ تو خیر ظاہر ہے کہ وہ بیہیورل چینج جب انسان میں آئے گا, ایک فرد میں آئے گا, تو وہ پھر آہستہ آہستہ گھر کے تمام افراد, اور پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. مطلب ایک تو ایک سمجھے کہ ایک جھیل میں آپ ایک کنکر پھینکتے ہیں تو وہ لہروں کا دائرہ بنتا چلا جاتا ہے. تو یہ وہی والی بات تھی کہ جو بیہیورل چینج آیا وہ آہستہ آہستہ سب کے اوپر یہ اثر انداز ہوا. تو یہ درخت اسکول سے ایک فزیکل کنسٹرکٹیڈ جو آپ کا اسکول بنا, اس میں کیسے وہ وہاں تک کیسے پہنچے, اس میں کمیونٹی کا, لوگوں کا, ان سب کی کتنی سپورٹ رہی. اب ایک فزیکل اب ہے, اور اب جو ہے اسکول وہ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور کتنی کلاس تک وہ ہو چکا ہے. وہ جو ہمارا 60 بچوں والا درخت اسکول تھا, اس کا یہ ہوا کہ میرا گریجویشن کا رزلٹ آ گیا, مجھے یونیورسٹی جانا تھا, تو بچوں کو صبح کو پڑھانا بھی تھا. ہم نے یہ پھر کیا کہ میں نے آفٹرنون میں داخلہ لیا پنجاب یونیورسٹی میں, اور مارننگ میں اسکول جاتی تھی. ہمارے درخت اسکول کے پاس یہ خاتون اپنا 3.5 مرلے کا گھر کرائے پہ دینا چاہتی تھی, اس لیے کہ وہ اس کے گھر میں کوئی ارننگ ہینڈ نہیں تھا. اس نے کہا میں اس کو کرائے پہ دے کے اوپر ایک کمرہ بنا کے رہ لوں گی. تو وہ اس کا کرایہ تھا 3500 روپیہ. تو ہم نے وہ لے لیا کیونکہ بچوں کو ایک باقاعدہ جگہ پہ بٹھانا, صاف جگہ پہ, بہت ضروری تھا, اور پھر باہر کی کوئی انٹرپشن نہ ہو, کوئی چیز ان کو زیادہ ڈسٹرب نہ کرے. تو وہ شروع کر دیا. اب یہ کہ مجھے جو پاکٹ منی مل رہی تھی اور اپنی بہن بھائیوں سے کچھ پیسے لیتی تھی, اس سے اسٹیشنری آ گئی, ایک اس ٹیچر ہم نے ساتھ رکھی, اس کا ہو گیا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرایہ کہاں سے نکلے گا. تو میں نے مشورہ کیا اپنی 1-2 دوست سے, تو انہوں نے کہا کہ
اب یہ ہے کہ تم تو سارا دن بزی ہوتی ہو, کوئی جاب تو کر نہیں سکتی, تو ہوم ٹیوشن کر لو. تو میں نے اپنے گھر کے پاس ایک ہوم ٹیوشن کر لی, اور انہوں نے کہا کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے کہا 3500 روپیہ. تو ان کی بیٹی ایک اچھے بڑے انگریزی اسکول میں جاتی تھی, انہوں نے کہا آپ تو زیادہ بھی لے سکتی تھی, تو یہ کیا فگر ہے 3500, 3000, 4-5؟ تو میں نے کہا جی وہ مجھے ضرورت ہی 3500 روپے کی ہے. تو یوں میں صبح بچوں کے پاس جاتی, پھر یونیورسٹی جاتی, اور یونیورسٹی کے بعد ایک ہوم ٹیوشن کر کے ان کو پڑھاتی. تو یوں یہ شروع ہوا درخت سے. ایک تو صبح سے شام تک آپ کا ایک روٹین اس طرح سے؟ جی بالکل. گھر والے نے کہہ دیا خدا حافظ. وہ کہنے لگے کہ اس عمر میں بچوں کو ایک جنون آتا ہے کچھ کرنے کا, تو وہ کچھ دیر کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں چیزیں. تو وہ میرے لیے کوئی ہرڈل نہیں بنے, انہوں نے کہا جو دل میں آ رہا ہے کرو. لیکن وہ جو ہم نے گھر لیا اس کے لیے بنیادی جو ایک چیز ہے وہ کہ اس کا ایڈوانس, اور پھر بچوں کی یونیفارم, بیگ, شوز, کتابیں, وہ ایک بڑا خرچہ تھا. انہی دنوں ہم لوگ چھٹیاں جب مجھے ہوئی تو ہم عمرے پہ جا رہے تھے, تو میں نے کہا آپ مجھے میرے عمرے کے پیسے دے دیں, میں بعد میں کر لوں گی. وہ 60,000 جو ملے اس سے وہ ایک فزیکل ایگزسٹنس کو اسٹیبلش کیا. اسی طرح 2008 میں ہمارے جو بہت عزیز جاننے والے منو بھائی, انہوں نے اسکول کا وزٹ کیا, اور جا کے انہوں نے ایک ہفتے کے بعد کالم لکھ دیا. مجھے کافی فون آ رہے تھے, سنڈے کا دن تھا, تو میں نے کہا مجھے تو کبھی اتنے فون نہیں ہے. دیکھا تو پھر فون آ رہا تھا, سنا تو انہوں نے کہا آپ کا بارے میں کالم پڑھا, بہت اچھا لگا یہ وہ. تو لوگوں کو پہلی بار ہمارے حلقے سے باہر پتا چلا کہ ایسا ایک اسکول ہے, تو انہوں نے وزٹ کیا, اس کو دیکھا, اور نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے. پھر ہم نے یہ کیا, ہم اس گلی سے نکل کے مین پر آ گئے, اور ہم نے 10 مرلے کا بڑا مکان لے لیا جس کے اندر بچوں کو ہم نے شفٹ کیا. تو وہ منو بھائی سے پھر 2008 سے لے کے ان کی وفات تک ایک مینٹورنگ رہی, اور پھر انہوں نے دوبارہ ایک کالم لکھا. اس کالم کو پڑھ کے گوجر خان سے خاتون نے مجھے رابطہ کیا, اور اس نے کہا کہ آپ زمین خرید لیں بچوں کے لیے, اپنے اسکول کے لیے, تو پتہ کریں. میں نے انہیں بتایا 8 کنال کا ایک پیس ہے تو 2 کروڑ میں ملے گا. تو انہوں نے ٹیلی فون پہ ہی مجھ سے پتہ پوچھا اور چیک بھیج دیا ایڈوانس کا 20 لاکھ کا. اور یوں 2 کروڑ انہوں نے بغیر مجھ سے ملے, بغیر کچھ جانے ٹیلی فون پہ بات کرتی تھی اور چیک پوسٹ کر دیتی تھی. پھر جب وہ ہم نے خرید لی, میں نے ان سے بہت درخواست کی, انہوں نے کہا میرا نام کہیں لیا جائے, نہ میرا بتایا جائے, اور نہ ہی مجھے کسی سے ملوایا جائے. صحیح. مجھے وہ جو کانسیپٹ تھا نا کہ ایک ہاتھ سے نیکی کرے دوسرے کو نہ پتہ چلے, وہ ایسی کوئی صوفی درویش خاتون تھی. صحیح. تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 برانچز ہیں, ایک لاہور میں ہے, وہ 2 کرائے کی عمارتوں میں ہمارے 600 بچے پڑھتے ہیں. ایک ہمارے پاس نارووال روڈ مرید کے میں ہے, جہاں بھٹے کے اور چاولوں کی فیکٹری کے 400 بچے پڑھتے ہیں. 200 بچے اب ہمارے کالجز, یونیورسٹیز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہیں, اور یوں ہم کوئی 1200 بچے ہیں جن کو کاپی, کتاب, یونیفارم, بیگ اور اسٹیشنری اس طرح دے رہے ہیں. اور اسی طرح جو 12 کنال زمین لاہور میں ہم نے ڈونیشن کے پیسوں سے, 8 کنال ایک خاتون نے اور 4 کنال ایک صاحب نے پروگرام دیکھ کے ہمیں دی, اس کا نقشہ بن گیا, اپروو ہو گیا, اور ہم اللہ کا نام لے کے اب اس کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. اللہ میں نے اتنی مدد کی ہے تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں پورا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے, ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. وہ خود ہی ایسے راستے نکالے گا, ایسے لوگوں سے ملوائے گا. اور یہ جو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنانا چاہتے ہیں کہ بچے سبھی برابر ہیں, ہر بچے کا حق ہے کہ وہ ایک اچھے ماحول میں پڑھے, ایک اچھے اسکول میں جائے. پوٹینشیل ہے اس میں, اگر آپ اس کو گروم کر دیں گے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے گا. جی. اور اگر نہیں ہو پائے گا تو آپ بڑے گھروں کے بچے بھی ہم نے دیکھیں گے بعض اوقات کیسے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بچہ جس نے آپ پہلی دفعہ کہا تھا کہ مجھے لکھنا ہے, وہ آج کہاں ہے, اس کے بارے میں پتہ ہے؟ جی بالکل. ہمارے جو بچے اب کالج یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں اس میں سے وہ بچہ وہ ماسٹرز کر رہا ہے ایجوکیشن میں. زبردست. اور ہماری 3 ٹیچر جو ہیں وہ ہمارے ہی اسکول کی گریجویٹ ہیں جو ہمارے اسکول میں اب پڑھا رہی ہیں. زبردست. ویژن یہ ہے کہ ہم ایسے بہت کم وسائل والے بچوں کو انرول کریں اور ان کو چیریٹی گیور بننے تک سپورٹ کریں, اور دوسرا ان کی اتنی اچھی تربیت کریں کہ جس طرح کے لوگ ہم اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگ پیدا کرنے پہ کام کریں. اخلاقیات ان کی اس طرح ان کی ذمہ داری ہو, تربیت ہو, اخلاقیات ہو, کہ وہ آپ کو لگے کہ ہاں ایسے ہی تو لوگ ہم چاہتے تھے اپنے سماج میں. ذہنی کشادگی جس کی آج کل بہت کمی ہوتی جا رہی ہے. بالکل. اچھا, آپ کے اسکول کا نام عالم بی بی ہے. جی. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ عالم بی بی کون خاتون ہے, اور آپ ان سے کیوں اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے اپنے اس پروجیکٹ کا نام ان کے نام پہ رکھا, اور وہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے داخل ہے؟ عالم بی بی میری دادی کا نام ہے. میں ان سے کبھی نہیں ملی, ان کی جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن جو خاندان کے لوگ ان کے بارے میں بتاتے تھے
تھے وہ میرے لیے بہت متاثر کن تھا. اور مجھے یہ لگا کہ جو لوگ ہمارے اپنے ہیں یا ارد گرد ہیں یا دور بھی ہیں اور ان کی چیزیں بہت زیادہ انسپائرنگ اس سینس میں ہوں کہ وہ بہترین انسان ہوں, وہ بہت اچھے کنیکشن والے ہوں اپنے کریٹر کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, تو ان کے ناموں کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. اسی طرح ان کا یہ تھا کہ وہ بہت اثار کرتی تھیں. ان کو جو دادا جی جیب خرچ دیتے تھے, شام تک جو ان کے پاس بچتے تھے وہ انہوں نے جگہ رکھی ہوئی تھی, وہاں بھجوا دیتی تھی. صحیح. اور اس کے بعد یہ تھا کہ ان کے اندر ٹالرنس اتنی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. صحیح. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اصل میں یہی چاہیے کہ ہم انکلوسیو انسان ہوں. ہم جنس, ریس, کلر, سوشل سٹیٹس, عقیدہ, کسی بھی بنیاد پر دوسروں سے نفرت نہ کریں, ان کو اپنے دائرے سے باہر نہ نکالیں. اس لیے کہ جب آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو ان کی بہت ساری چیزیں بہتر ہونے لگ جاتی ہیں. جب آپ ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ ان کو سیکھنے کے موقع سے محروم کر دیتے ہیں. صحیح. تو وہ بہت انکلوسیو تھیں, اور ہمارا بھی جو ماڈل ہے وہ انکلوسیو ہی ہے کہ ہمارے پاس جب انرولمنٹ کے لیے بچے آتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کے ان میں تمیز نہیں کرتے, فرق نہیں کرتے. ہمارے لیے سارے بچے برابر ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ایک اچھے گھر کا بچہ ماحول جس میں پڑھتا ہے, جس طرح کی عمارت میں, جس طرح کے اساتذہ سے, یہ والے بچوں کے پاس بھی وہی اساتذہ, وہی عمارتیں, وہی ماحول, وہی سہولیات ہوں. ان کی سطح پہ کوئی فرق نہ ہو, کیونکہ اس ایج میں بچے جو آپ ان کو بتاتے ہیں وہی ان کی عادتیں بنتی ہیں, وہی ان کا ذہن بنتا ہے. اور اگر آپ اسی عمر سے ان کو فرق سکھائیں گے تو پھر وہ ساری عمر ان کے ساتھ چلے گا. آپ کوئی بھی تبدیلی جو اپنے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں اس کا بیسٹ یہ ہے جو ہمیں لگا پرائمری اسکول سے شروع. ہاں, وہ یہی ارلی ایئرس. دیکھیے پوری دنیا میں پرائمری ایجوکیشن جو ہے سب سے امپورٹنٹ جاتی ہے اس کے, لیکن جو تربیت سازی ہے, جو ذہن سازی ہے, وہ اسی وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ مونٹیسری میں اور پرائمری میں پہلی دوسری جماعت تک. اس کے بعد تو صرف آپ اسے پالش کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اس کے بعد آپ اس میں کچھ تبدیلی نہیں لا سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں تبدیلی لے آئے, لیکن کوئی بھی ایسا کوئی وقت آئے گا تو وہ ٹھک پرانی چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے. وہ اپنی فاؤنڈیشن پہ ہی کھڑا رہتا ہے بچہ, جو اس نے اپنے پرائمری اسکول میں بنائی ہوتی ہے. اس کی فاؤنڈیشن آپ چینج نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکول کے اندر ہم جو سب سے قابل ٹیچر ہیں وہ ہم نے ارلی ایئرز میں لگائی ہوئی ہیں. حالانکہ لوگ کہتے ہیں میں نے پی ایچ ڈی کر لی یا ماسٹرز کر لیا, اب میں کالج کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں. آپ یقین کریں سب سے بیسٹ ہے کہ وہ پرائمری کے بچوں کو پڑھائیں. مشکل کام بھی وہی ہے, چیلنجنگ ہے. اور آپ نے جو فرق پیدا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو گراس روٹ لیول پر ہی جانا پڑے گا. ڈیفینیٹلی. تو ہمارے اسکول کی جو بیسٹ ٹیچرز ہیں جو وہ ارلی ایئرز میں ہیں, اور میں خود بھی ارلی ایئرز کے ساتھ ہی اسکول میں کام کرتی ہوں. صحیح. اس لیے کہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ 3 سے 4 سال جو 6 ایئرز کے بعد والے ہیں اس میں جو چاہیں اس کے ذہن پہ لکھ دیں. وہ ایک کورا کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چیزیں بھی اسی کے ساتھ گرو کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی. تو وہ بڑا ہو کے ریفلیکٹ کرے گا, ہی اور شی ول ناٹ لرن اے نیو تھنگ. چینج نہیں ہوتا بڑے ہو کے. ایڈ آن کر سکتے ہیں آپ, اس میں کچھ نئی چیز اس میں نہیں کر سکتے. اچھا, پورے سفر میں جو 18 برس سے لے کے اور آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا, وہ کون سا ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے جس نے آپ کو کبھی رکنے نہیں دیا, جس نے آپ کو کبھی ڈپریس نہیں ہونے دیا؟ اگر ڈپریشن ہوا بھی, ریزسٹنس آئی بھی, تو آپ سب چیزیں جھٹک کے اور پھر کھڑی ہو گئی کہ نہیں, مجھے اپنے راستے پہ چلنا ہے, میرا راستہ صحیح ہے اور مجھے اس کی منزل تک پہنچنا ہے جو میں نے سوچا ہے. وہ کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ میں انسان ہوں, میں مایوس بھی ہوتی ہوں, پریشان بھی ہوتی ہوں, غصہ بھی آتا ہے, ڈپریس بھی ہوتے ہیں. یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ جو آپ نے ڈرائیو پوچھی جس کے بعد ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور ایک نئی توانائی کے ساتھ پھر اگلے دن اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بالکل ایسے ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اوپر دیکھوں, مجھے دوسرے لوگوں کا نہیں پتا, تو اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہوں اور وہ کہیں شی از مائی کریشن. اللہ تعالیٰ مجھ پہ فخر محسوس کریں. صحیح. ایسا میں بن تو نہیں سکتی کہ وہ تو اللہ کے لیے فخر بننا, یہ تو میرے جیسے گنہگار اور بالکل عام سے لوگوں کا کیا, لیکن خواہش اور کوشش ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جنت میں جائیں, آپ کو سب وہ چیزیں ملیں, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس چیز کی کوئی نہیں ہے کہ مجھے کہاں میرے وصال کے بعد بھیجا جائے گا. مجھے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرائیں مجھے, اور مجھے پتہ پھر کب پتہ چلتا ہے مسکرائیں,
جب میں اسکول جاتی ہوں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, کوئی بات ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں, وہ مسکرا دیتے ہیں, تو میں کہتی ہوں اچھا اللہ جی مسکرا دیے, کیونکہ چھوٹے بچے تو اتنے معصوم ہیں, وہ ابھی بالکل دنیا سے پالوٹیڈ نہیں ہوئی, اور ان کا تو بڑا زبردست اللہ سے رابطہ ہے. تو وہاں جا کے مثلاً کوئی ان کے لیے, جیسے میں شروع میں اسکول جاتی تھی نا, تو چونگی امر سدو کے علاقے سے چنگچی میں بیٹھ کے اسکول آگے گلی میں جانا. ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہ جو چنگجی والے کو پیسے دیتی ہوں, اس سے اگر میں کینڈیز خرید لوں اور وہاں جب میں جاتی ہوں تو بچوں میں تقسیم کروں تو کتنی زبردست بات ہوگی. تو میں نے ایسے کیا اور وہ بہت خوش ہوئے. اور آپ یقین کریں, میں نے اپنی زندگی کی جو بہترین واک کی ہے نا, وہ وہی واک ہیں جو میں اسٹاپ پہ اتر کے گلی میں پیدل جاتی تھی. چنچی نہیں لیتی تھی. اور یقین کرے جب دھوپ پڑتی تھی نا گرمیوں میں, تو لگتا تھا اے سی کی ہوا آ رہی ہے. ایسا یہ کوئی میرا ایلوژن نہیں تھا, میں نے ایسے ہی محسوس کیا ہے. صحیح. اور وہاں چونکہ کچا جیل روڈ تھا تو ٹرالیاں, ریڑیاں, اینٹیں, مٹی, ریت لے کے جاتے تھے, کیونکہ انڈسٹریل ایریا ہے. تو جو وہ اس کے ٹائروں سے جو اڑتی تھی نا دھول, اور وہ میرے اوپر آ کے پڑتی تھی, تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. تو اس راستے نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا, اور ان بچوں کی اسمائل نے مجھے اتنی توانائی دے دی کہ مجھے لگا کہ اصل میں تو یہی ہے, یہی کرنا تھا مجھے. ہاں, تو اس سب چیزوں سے یہ ہوا کہ اللہ میاں نے آپ کو جو ایک سب سے بڑا تحفہ دیا, جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے بے نیازی. اب ہر چیز سے بے نیاز کر دیا, بس جو کرنا ہے مجھے وہ کام میں کر رہی ہوں, کرنا ہے, باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے, کیا سجنا ہے, بننا ہے, کیسے چلنا ہے, وہ سب سے ہٹا دیا. تو آپ کی ساری توجہ مرکوز کر دی اللہ نے تعلیم دینے, اور تعلیم دینا تو ظاہر ہے نبیوں ولیوں کا ورثہ رہا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس رستے پر ہیں. جی, یہ اللہ تعالیٰ نے رستہ چنا, اس رستے پہ چلنے کی استقامت اور حوصلہ بھی اسی نے دیا. اور بس یہ دل چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات جب ہونی ہے تو اس ملاقات میں اس کو دیکھ سکوں, میں شرمندگی سے نیچے نہ منہ کیا ہوا. یہ کوشش ہے, کہاں اب تک یہ کامیاب ہوتی ہے یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. اور لیکن بس یہ کوشش ہے کہ اس نے جو اور مخلوق بنائی اس سے محبت کی جائے. بالکل, محبت کے لیے دنیا بنائی اس نے. بالکل. اور محبت ہی وہ ہم سے چاہتا ہے, اپنے لیے بھی اور اپنے بندے کے لیے بھی, اس لیے کہ وہ خود سراپا محبت ہے. ہاں, وہ ہماری تمام تر نافرمانی کے باوجود اپنے نعمتیں دینے میں کمی نہیں کرتا. تو وہ جب آپ کس سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں تو پھر آپ ہر اس کی خامی کو درگزر کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہماری ہر خامی کو درگزر کر دے کے ہمیں نوازتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے اگر ہم اتنا سا ناخن کے برابر اس کے بندوں سے محبت کر لیں, اس کی نیچر سے محبت کر لیں, اور اس کے لیے اپنا کنٹریبیوشن ڈالنے کی کوشش کریں, تو یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس کو اچھا لگے گا. سب چیزوں کی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو جو روح کی بالیدگی ہے, جو روح کی توانائی ہے, آپ کو اپنے سچے جذبے سے حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو تصور ہے, یہ سب چیزیں آپ کس طرح سے اپنے اسکول کے بچوں میں, وہ اس کے ساتھ کس طرح سے گتھا ہوا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے نیرا آپ کا. دراصل ہم اپنے اسکول میں فارمل لرننگ کے ساتھ انفارمل لرننگ کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں. اس لیے یہ بہت ساری چیزیں جب یہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو ڈائریکٹلی نہیں بتائی جا سکتی, عمر کا ایک جو لیول ہے ان کا, تو ہم یہ کرتے ہیں, ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. صحیح. ان ایکٹیویٹیز سے یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو لگتا ہے کہ مجھے ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں ہوں, میں کوئی پڑھائی نہیں کر رہا. صحیح. میرے اوپر کوئی گیم کر رہا, میرے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہم ارلی ایئرس کو ہوم ورک نہیں دیتے, اور ہم اب اپنے اسکول میں کوئی پوزیشنز اناؤنس نہیں کرتے. صحیح. جب آپ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پوزیشن اناؤنس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بچوں کو آپ ڈپریس کر رہے ہیں. ہاں, اور اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں. تعلیم کمپٹیشن نہیں, کوپریشن سکھائے. بالکل, وہ ہے بہتر. صحیح. تو ایک تو ان کے اندر کمپٹیشن نہیں آتا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک ٹیم ورک کا کانسیپٹ آتا ہے, شیئرنگ کا, کیئرنگ کا, ٹیم ورک کا. اور ان کو یہ احساس انکانشیسلی اندر جاتا ہے کہ اس کام کے اندر میں نہیں, ہر کوئی اہم ہے. اگر اس کو نکال دیں تو اس کے حصے کی چیز رہ جائے گی, کیونکہ جو وہ بچہ کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا. ہر ایک کا ایک الگ, سارے کام میں نہیں کر سکتا, سارے کام. ہاں, ویری رائٹ, کہ میں سب کچھ نہیں کر سکتا, یہ آتا ہے. پلس یہ آتا ہے کہ عملی طور پر وہ چیز جو ہم نے اس کو سکھانی تھی وہ تھیری کی بجائے ایک عمل کے ذریعے اس کے اندر اترتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تبلیغ
زبان سے نہیں کردار سے ہوتی ہے، صحیح، عمل سے ہوتی ہے. بالکل. تو اگر آپ کا عمل جو ہے وہ مبلغ بن جائے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے صفائی کرنی ہے، تو وہ میں، میرے ٹیچرز، ہم سب مل کے کہتے ہیں اور صفائی کیوں کرنی ہے؟ کیا صفائی صرف باہر کی ہوتی ہے یا میری بھی صفائی ہے؟ کیا صفائی صرف نہانا ہے یا پھر یہ کہ دل میں کسی کے لیے غصہ ہے تو اس کو بھی صاف کریں گے تو دل نہا لے گا؟ دل کو کیسے بات دیں، روح کو کیسے بات دیں؟ اچھا اگر کوئی غلط بات خیال میں آئی اس کو آپ نکال دیں تو خیال نہ لے گا. تو بات کس کس چیز کو دینا ہے بھائی؟ تو یہ سب چیزیں آپ کی لسٹ آ گئی. لسٹ آ گئی. اور کس کا بات کس طرح ہوتا ہے، پانی کے ساتھ کس کا ہے، خیال نکالنے والا کس کا ہے. تو اچھا جی میں سب سے پہلے نکال کے دکھاتی ہوں. اچھا یہ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، یہ اچھا خیال نہیں تھا، اور چلیں جی اس کو نکال دی. یہ پکڑ کے ایسے نکال دیا. اب وہ ان کے لیے فن بھی ہو رہا ہے کہ ایک پرفارمنس چل رہی ہے اور چیزیں بھی اس کے اندر جا رہی ہیں. بچے کے انکانشیس میں سب چیزیں جاتی ہیں اور جوں اس کا کانشیسنیس ڈیولپ ہوتا ہے وہ انکانشیس سے کانشیسنیس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ٹیچرز کے لیے کہ کوئی بچہ اگر کام نہیں کر کے آیا، بڑی کلاس ہے، چھوٹی کلاس ہے، یا اس نے چھٹی کی یا وہ لیٹ آیا، تو نارملی ہم کوئی بہانہ بناتے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ آ کے جب سچ بتاتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. تو جب آپ سچ کی پنشمنٹ ختم کر دیتے ہیں نا چھوٹے بچوں میں، ان کو لگتا ہے سچ بولنا تو بہت مزے کی بات ہے. پنشمنٹ تو جھوٹ بولنے پہ مل رہی تھی. میں نے کہا جس کا یہ پتا چلا کہ اس نے اس وجہ سے یہ کہا ہے اور وہ بات نہ ہوئی تو جھوٹ پہ پنشمنٹ ہوگی. صحیح. تو اس طرح یہ ہے کہ ہم جھوٹ اور سچ کا فرق بھی بتاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ریوارڈ کس، پھر ہم کہتے ہیں سچ بولنے میں ہے ریوارڈ. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ارلی ایئرز میں عملی طور پر شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ نیر آپا فطرت کا اصول ہے، بایولوجیکلی میں بڑی ہوتی جاؤں گی، میرا بایو بینگ بڑا ہوتا جائے گا، چاہے میں کم کھاؤں زیادہ کھاؤں بھوکی رہوں، لیکن میری روح یا میرا جو مورل بینگ ہے اس کو مجھے ڈیولپ کرنا پڑے گا، وہ خود نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی عمر کے لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے اپنی روٹی تو بایو بینگ کو کھلا دی لیکن مورل بینگ کی جو خوراک تھی وہ دی نہیں اور وہ وہاں کا وہاں ہی ٹھہرا رہا. تمام چیزیں ہیں اور نیچر ہے، موسیقی ہے، سب ہے. تو آپ میوزک بھی سنتی ہوں گی، اسے شغف بھی رکھتی ہوں گی. تو جب فارغ وقت کبھی ہوتا ہے تو پھر کیا سننا چاہتی ہے؟ تو آج ہم بھی آپ کی پسند کا کچھ سنا دیں اور ہمارے جو سننے والے ہیں جو آپ کی گفتگو سن رہے ہیں وہ بھی آپ کی جو ذوق ہے اس سے محظوظ ہو سکے. جی نہیں آپا، بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں سنتی ہوں اور وہ بہت زبردست اپنے شعبے میں ہیں. ابھی اگر ذکر کرنا چاہوں تو عابدہ پروین صاحبہ جو ہیں ان کا ہے یار کو جا بجا دے. تو وہ اگر ہو جائے تو ضرور ضرور. عابدہ پروین نے جو بھی صوفیانہ کلام پڑھا ہے وہ اتنے دل سے پڑھتی ہیں اور اتنا دل پہ اثر کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار سنتے چلے جائیں. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. تو سامعین، پروگرام ہے سکی گھر اور سلسلہ ہے خواب سے تعبیر تک. ہمارے ساتھ فرادیبہ جنہوں نے اپنے خواب کو تعبیر تک کیسے پہنچایا اور مزید پہنچا رہی ہیں، وہ ساری کہانی آپ نے سنی اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ، لوگوں پہ، خود ان پہ اور ان کے اطراف کے لوگوں پہ کس طرح سے پڑ رہے ہیں وہ بھی جانیں. اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اور اپنے قرب و جوار میں ایسا کچھ کام کرنے کی کوشش کریں گے. فرح، مجھے یہ بتائیے کہ پورے پاکستان آپ کو سنا جا رہا ہے تو آپ بچوں کی تعلیم اور ابتدائی تربیت کے حوالے سے بات کریے، تو خواتین اور والدین، اساتذہ اور تمام لوگوں سے، ایون جو بہن بھائی بھی ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کس طرح سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی، اپنے بچوں کی اور ان کی تربیت کی جا سکتی ہے، ان کو ایک بہتر انسان بنایا جا سکتا ہے، اور جو آگے چل کے اگر بچے بہتر انسان بنتے ہیں تو والدین کی خوشی کا ہی باعث ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گی؟ میری گزارش ہے بالکل ان تمام لوگوں سے جو اس وقت سن رہے ہیں کہ آپ کسی بھی پوزیشن میں ہیں، یعنی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، استاد ہے، کوئی بھی آپ پوزیشن ہے آپ کی، آپ اس پوزیشن کے اندر ایک بات ضرور دیکھیے گا کہ آپ نے اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، ماحول کو تبدیل کرنا ہے، اس میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو اس کا سفر اپنے آپ سے شروع کریں. صحیح. اس لیے کہ جب ہم بدلنا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کے لوگ خود بخود بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو خیر کے کام کی تاثیر ہے، جو اس کی برکت ہے، یہ ملٹی پلائی ہوتی ہے جب وہ آپ اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. جب آپ دوسرے کی بجائے پہلے خود ٹھیک ہونا چاہتے ہیں،
میں نہیں گلا کر سکتی کہ یہ شہر بہت گندا ہے، اس کے ہر طرف گند ہے، اس لیے کہ میں نے اس گند کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا ہے، میرے پاس وہ رول ہونا چاہیے. تو یہ بہت آسان ہے بات کر دینا، تنقید کر دینا، یہ مشکل ہے. اور یقین مانیے خیر کے راستے مشکل ہی ہوتے ہیں، وہ آزمائش ہی ہوتے ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی امتحان گاہ، جس میں آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے عمل کو خیر کی طرف لے کے جانا ہے، مثبت کی طرف لے وہ کے کہتے ہیں جانا نا ہے. صراط مستقیم تو بظاہر تو صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے، لیکن اس پہ چلنا سب سے مشکل کام ہے. جی سامعین، تو یہ تھا آج کا سکھی گھر کا خواب سے تعبیر تک، اور مجھے امید ہے کہ تمام سننے والوں کو فرح کی باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی. فرح کی باتوں نے ان کو دل پہ اثر بھی کیا ہوگا، ان کو موٹیویٹ بھی کیا ہوگا، اور امید ہے کہ اس چراغ سے بہت سے چھوٹے چھوٹے دیے مختلف جگہوں پہ جلتے چلے جائیں گے. تو اب مجھے اپنی دوست نیر رباب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی بخیر پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ.